ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब मुआहदे के करीब पहुंचते थे तो उनके काबुल से राब्ते के बाद तात्तुल आ जाता था। उन्होंने कहा 5-6 बार मुआहदा हुआ जब वो काबुल फोन पर राब्ते करते फिर आकर लाचारी का इजहार करते। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। कल एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो चलती रही और इसकी वजह ये बताई जाती है कि बलूचिस्तान में खास तौर पे कोयटा और मज़ाफात के अंदर दीगर जो शहर हैं, इन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो एक बड़ी ब्राइट किस्म की लाइट्स जो हैं वो आसमान के अंदर देखी गई। इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत, उन्होंने अलबत्ता माफी मांग ली है, बड़ी मुश्किल से माफी मांगी है, वैसे माफी मांगती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम 3 खबरें आपके सामने पेश करेंगे, तफसीर और तज्ज़िये भी शामिल होंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले 24 घंटे में कौन सी बड़ी अहम खबर डेवलप होने जा रही है, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है जनाब। सबसे पहले जनाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, इस वक्त तकरीबन आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। आपस में कोई मामला जो है वो तय नहीं हो सके। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी जब मुआहदे के करीब पहुँचते थे तो उनके काबुल से राब्ते के बाद तात्तुल आ जाता था, यानी कि तालिबान का जो वफ्द वहाँ पर आया हुआ था वो काबुल बात करता था और उसके बाद टॉक्स जो हैं, जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उसमें ब्रेक डाउन आ जाता था। उन्होंने कहा 5-6 बार मुआहदा हुआ जब वो काबुल फ़ोन पर राब्ते करते फिर आकर लाचारी का इजहार करते। उन्होंने कहा मुझे अफगान मुज़ाकराती वफ़द से हमदर्दी है। वफ़द ने काफ़ी मेहनत की, काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। उन्होंने कहा कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं है। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। पाकिस्तान से जंग में भारत ने जो हजीमत उठाई है अब काबुल के ज़रिए तलाफ़ी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत है, हमें उनका एहतराम है। हम पूरा हफ्ता अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं। कोई समझता है कि हम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत शफाफ मुज़ाकरात किए, सूबाई मफादात पर कोई हर्फ नहीं आने दिया। गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं तो ये खुशकिस्मती होगी। पार्लियामेंट और मुतल्लिका इदारों को एतमाद में लेंगे। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है सारे मामले पर, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी जो है तशरीह कर दी है। इसके अलावा जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, ईरान में अफ़गान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से उनकी मुलाकात हुई है। अफ़गान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से मुलाकात जो है वो तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के मौके पर हुई है। इस मौके पर ईरानी TV से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इख्तिलाफ़ात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह इन्हीं मुज़ाकरात के ज़रिए इन्हें हल करेंगे। इससे पहले मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। ईरानी सदर ने मुलाकात में ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने की ज़रूरत के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया। इसके अलावा जनाब, हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टोलो न्यूज़ जो अफ़गानिस्तान का एक चैनल है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जनाब सिक्योरिटी ज़राए उनको ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अगर काबुल के ऊपर हमला किया तो फिर हम भी इस्लामाबाद के ऊपर हमला करेंगे। खैर क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन मतलब फिर भी इस किस्म की तड़ियाँ जहाँ तक लगाई जा रही हैं। अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, हमने पिछले तकरीबन 12 घंटे के अंदर ये ट्रेंड देखा है कि अफ़गानिस्तान से जुड़े जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये तस्वीरें, ये ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये लगाना शुरू हो गए हैं कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर आग लगी हुई है, सेंटोरस मॉल के ऊपर आग लगी हुई है। ये ज़ाहिर बात है AI से जनरेटेड ये सारी तस्वीरें हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा जो है वो ये सारा कुछ किया जा रहा है। इन तमाम ये जो अफ़गानी लौंडे लपाड़े हैं, मुझे पता है ये बेसिकली इनकी ट्रेनिंग या इनका सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त इंडिया से हैंडल हो रहा है, क्योंकि इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी इस किस्म की बकवास जो है वहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि बेसिकली ये वहीं से सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि ये शुरली जो है एक्चुअली दिल्ली से आई हुई है, जो काबुल के अंदर फुड़क रही है, ये बेसिकली स्टार्ट जो है वो दिल्ली से हुआ है। तो कर लें आप तस्वीरों के अंदर बैठ के जो है जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह कहा कि आप जो आंख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ उठेगी तो वो आंख जो है वो निकाल ली जाएगी। तो मेरे ख्याल में इससे काफ़ी हद तक क्लियर जो है वो आपको स्टांस का पता लग जाता है कि पाकिस्तान जो है इस मामले के ऊपर क्या कहता है। इसके अलावा एक और जो ख़बर आई है वो अफ़गान जर्नलिस्ट की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि कल जो है वो एक बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ है तालिबान के मिलिटेंट सेंट्रल बेस में पंशीर वैली के अंदर।
اور طالبان کا ایک ملٹری وہیکل جو ہے وہ ایک روڈ سائڈ بم کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ تباہ ہوا ہے. روخا ڈسٹرکٹ ہے پنجشیر کا, وہاں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے ایکچولی خبروں کا نکلنا جو ہے وہ بڑا سینسرڈ طریقے سے وہ نکلتی ہیں, تو کلیئرٹی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک بڑا دھماکہ جو ہے وہاں پہ نوٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسرائیل کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ایک دفعہ پھر سے بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور غزہ شہر کے اوپر جو ہے وہ شدید بمباری کی جا رہی ہے. اس وقت بھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ رپورٹس آئی ہیں, اور رپورٹس کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ میں واقع ایک ہسپتال کے قریب فضائی حملہ کیا ہے, جبکہ غزہ شہر کے مختلف علاقوں کو بھی دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک 20 نکاتی امن معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا, اس کو پاکستان نے بھی سپورٹ کیا تھا, اور بھی دیگر 7 اسلامی ممالک نے جو ہے اسے سپورٹ کیا تھا. لیکن لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا. ایون دو جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جے ڈی وینس, انہوں نے کل رات کو یہ بیان دیا کہ نہیں جی امن معاہدہ جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی آخر کار کون رہا ہے؟ وہ تو اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور اسرائیل کر کس بنیاد کے اوپر رہا ہے کہ جی وہ جو افراد جو ہے جو ہاسٹیجز تھے, دونوں سائڈ کے پاس جو ہاسٹیجز تھے اس میں جو تو زندہ تھے ان کی تو واپسی ہو گئی, لیکن لاشیں جو ہیں جو افراد جاں بحق ہو چکے تھے ان کی واپسی کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے حماس کے اوپر کہ جی انہوں نے ہماری وہ لاشیں جو ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں کی ہیں. حماس کا اس معاملے کے اوپر کہنا ہے کہ جی جتنی لاشیں ہم واپس کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہیں. اب ان میں سے کئی لاشیں جو ہیں وہ اس وقت ملبوں تلے دبی ہوئی ہیں اور ان کو نکالنا بہت مشکل کام ہے, جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ فلسطین کے اوپر ایک دفعہ پھر سے یہ بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ کل رات سے شروع کر دیا گیا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ جی حماس کی طرف سے حوالے کیے گئے ایک تابوت میں یرغمالی کی لاش موجود ہی نہیں تھی. ادھر حماس نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غزہ میں صرف بمباری کرنے کے جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے, جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حماس کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں لاشوں کی تلاش اور نکالنے کے لیے خصوصی ٹیموں اور بھاری مشینری کی مدد درکار ہے. اسرائیل نے حالیہ دنوں میں کچھ مشینری کے داخلے کی اجازت دی ہے, تاہم اب تک تمام لاشوں کو ملبے کے نیچے سے برآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے حوالے سے آئی ہے, جنہوں نے غزہ میں پاک فوج کی تعیناتی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی عسکری قیادت کا CIA اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور فرسٹ پوسٹ نے معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا ہے. اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ ڈان نے بیسکلی اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس وقت یہ پلان سوچا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لیا گیا. فرسٹ پوسٹ ایک انڈین میڈیا آؤٹلیٹ ہے, انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی مرچ مسالے ڈال کے انہوں نے ساری انہوں نے کہا جی 20,000 بندہ بھی جا رہا ہے, مطلب فوجی جو ہیں اہلکار جا رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرے گا. انہوں نے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں, لیکن عطا اللہ تارڑ نے جو ہے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل ایک فیک نیوز ہے جو انڈیا کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوکل پولیٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ جو ہے وہ اب آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے, اور نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا حتمی اعلان جو ہے وہ آج متوقع ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کریں گے. چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین جو ہے وہ مضبوط امیدوار سامنے آ رہے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نوار الحق کے مستعفی نہ ہونے پر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی, اور مسلم نون نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. نمبر گیم آلریڈی یہ کلیم کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جی 36 ہمارے پاس آ چکے ہیں, 27 کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی 36 جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کے اوپر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے اندر جو احتجاج ہوا تھا, جو وہاں کی ایک کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا تھا, عوامی رابطہ کمیٹی کی جانب سے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو پشت پناہی حاصل تھی وزیر اعظم کی, جس کے بعد یہ بیسکلی ایک اقتدار کی تبدیلی کا عمل جو ہے وہاں پہ شروع کر دیا گیا ہے. اس میں ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف لوگ ہیں, جس میں تنویر الیاس صاحب کا گروپ بھی جو ہے وہ شامل ہے, اس میں صرف ایک چیز کا جو اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس گروپ نے تحریک عدم اعتماد کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ساتھ دیا تو ان کے اوپر کہیں ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ نہ لگ جائے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگے گی, کیونکہ آزاد کشمیر کے جو قوانین ہے
اسمبلی کے وہ ڈیفیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتے ان لوگوں کے لیے. پاکستان کے اندر تو آبویسلی وہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی طریقے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک اور بھی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج شہباز شریف صاحب جو ہے وطن واپس پہنچ رہے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ گو ہیڈ دیں گے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی, حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان نے جیل میں ملاقات کے بعد کل میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کے معاملے میں پارٹی لیڈرز کو کہا گیا ہے کہ سب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر ملاقات کے حوالے سے پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کریں. انہوں نے کہا یہ ہدایات جو ہیں سلمان اکرم راجہ کو پہنچا دی گئی ہیں. ملاقات میں عمران خان کو کے پی کے جلسے کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کیا گیا. انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو بتایا گیا کہ جی سب کی ڈیمانڈ ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے, جس کے اوپر وہ ہنس دیے. عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے چھوٹی ٹیم جو ہے وہ آپ چن لیں. انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کسی کا نام تجویز نہیں کیا, اس کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, سہیل افریدی کے پاس. عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے لیے پیغام دیا ہے کہ پارٹی کے پیغامات ان کے ذریعے بھجواؤں گا. عظمیٰ خان کے مطابق عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تقرری کا نوٹیفیکیشن نہ جاری ہونے کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے, تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو کس نے عہدوں سے اتارا, وہ میرے پرانے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا کہ توہین عدالت فوری طور پر فائل کی جائیں اور تاریخ لیے بغیر ہائی کورٹ سے نہ اٹھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نیوز نے کل یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کابینہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی تشکیل دی جائے گی. ایک چھوٹی کابینہ جو ہے وہ بنائی جائے گی, کیونکہ یہاں پہ کچھ قانونی معاملات بھی جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے, لیکن اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی کابینہ نہیں اناؤنس کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہی نہیں بنا رہے. تو اگر آپ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں کرتے تو آپ کے اگینسٹ جو ہے کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے بچنے کے لیے بھی جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ بڑی نہیں لیکن کم از کم ایک چھوٹی کابینہ جو ہے وہ بنا دی جائے, تاکہ کم از کم یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی حکومت اس وقت قائم نہیں کی گئی, وہ حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے. کیونکہ صرف وزیر اعلیٰ کے چناؤ سے جو ہے وہ حکومت نہیں بنتی, آپ کے پاس ایک کیبنٹ, ورکنگ کیبنٹ بھی جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر یہ سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو کل اڈیالہ جیل پہنچے تھے ملاقات کرنے کے لیے, جو کہ نہیں ہو سکی تھی, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آپس میں ہی لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو دھکے دیے, مکے تھپڑ چھپڑ وغیرہ جو ہے بہت مارے گئے. اور جھگڑا جو ہے وہ بیسکلی ڈیرہ اسماعیل خان سے جو کارکن آئے ہوئے تھے وہ سہیل افریدی سے ملنا چاہ رہے تھے, ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ کھنچوانا چاہ رہے تھے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کارکن تھے انہوں نے ان کو قریب نہیں آنے دیا, جس کے بعد جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی. ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ لاہور کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جو ہے وہ جو لاہور میں نہر کا ایریا ہے اس کے کنارے ریسٹورانٹس اور پکنک پوائنٹس کی تعمیر کا انہوں نے اعلان کیا ہے. 48 کروڑ 41 لاکھ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ منصوبہ بنایا جائے گا, اور اس میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ہے وہ بولیاں طلب کر لی گئی ہیں. ٹینڈرز جمع کرانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 13 نومبر 2025 ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترجمان پی ایچ اے کے مطابق شہریوں کو تفریح, ڈائننگ اور واٹر ویو کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. میرا صرف ایک ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر تو دیں گے, اسموک کا کیا کرنا ہے؟ مطلب اگلے 3 مہینے تو ویسے ہی سارے اسموک کے ہیں, تو وہ کون اس وقت ریسٹورینٹ کھولے گا؟ لوگ تو باہر جانے کے بجائے اپنے آپ کو گھروں کے اندر جو ہے یا مطلب بند کمروں میں اس وقت جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. آپ صرف اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت اکتوبر کا اینڈ آ چکا ہے اور مجھے ابھی بھی اے سی چلانا پڑ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑکیاں ہم کھول نہیں سکتے. اسموک کا اتنا برا حال ہے, مطلب جو AQI آ رہا ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس جو آ رہا ہے, نمبرز جو آ رہے ہیں 300, 400, 450, 500, یہ نمبرز جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں. تو آپ کو ہر کمرے میں جو ہے وہ ایئر پیوریفائر بھی لگانا پڑ رہا ہے, دروازے کھڑکیاں سب بند کرنا پڑ رہا ہے, یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جناب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ شیئر کی تھی. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں بڑھتے ہوئے سائبر کرائم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے اپنا ایک الگ ونگ جو ہے وہ بنایا جائے گا. NCCI جو ہے وہ آلریڈی اس وقت بڑی کنٹروورسی کے اندر گھرا ہوا ہے, کیونکہ ان کے بہت سے آفیسرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر بدعنوانی اور کرپشن کے اور رشوت لینے کے الزامات ہیں. تو اس سلسلے میں پنجاب کی حکومت اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اپنا ایک سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بنایا جائے, اور اس کے اوپر یہ بھی مطلب جو حریف ہیں,
جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ بیسکلی پنجاب گورنمنٹ یہ جو کرنے جا رہی ہے، اگر ایک اپنا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے، تو اس میں یہ لوگ بیسکلی جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے، پی ٹی آئی سے خاص طور پہ جو تعلق رکھنے والے کارکن وغیرہ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں، یہ بیسکلی ان کے اگینسٹ ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بائی دا وے ایکشن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو صنم جاوید جو ہے ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا کہ صنم جاوید کہاں ہے. اب تو کافی دیر ہو چکی ہے کہ وہ غائب ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ آخر گئی کہاں ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو این سی سی آئی کے جو مختلف آفیسرز جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کل منظور کر لیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری بھی شامل ہیں جن کو ہم نے پوڈ کاسٹ کے لیے بھی بلایا تھا. تو ان کا بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے. باقاعدہ طور پہ ڈکی بھائی کی جو بیگم ہیں ان کی مدیت کے اندر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر بھی اب باقاعدہ طور پہ کٹ چکی ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی انہوں نے ہم سے رشوت لی ہے مختلف آفیسرز نے. اور اس صورت میں جو ہے وہ ڈکی بھائی سے ایف آئی آر کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ تفتیشی نے ڈکی بھائی سے 3,26,000 سے زائد ڈالر اپنے بائنانس کے اکاؤنٹ میں الگ سے ٹرانسفر کروائے ہیں. اس کے علاوہ 90 لاکھ روپے کی الگ رشوت بھی جو ہے وہ ہم سے لی گئی ہے. اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن کے معاملہ ڈی جی این سی سی آئی وقار الدین سید کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. گریڈ 21 کے سید خرم علی نئے ڈی جی این سی سی آئی جو ہے وہ تعینات ہوں گے. خرم علی جو ہے پنجاب حکومت کے زیر نگرانی خدمات انجام دے رہے تھے، اب ان کو جو ہے یہ نئی اسائنمنٹ دے دی گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کل ایک بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ چلتی رہی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پہ کوئٹہ اور اس کے جو مضافات کے اندر دیگر جو شہر ہیں نوشکی، دلبندین، ان مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی برائٹ قسم کی لائٹس جو ہیں وہ آسمان کے اندر دیکھی گئیں اور مختلف کلرز کی یہ لائٹس تھیں. تو مختلف قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں پاکستان نے جو ہے کسی ہائپر سونک میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے اور یہ بیسکلی اس کا ریاکشن ہے جو اس وقت آسمان کے اندر دکھائی دے رہا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، جس نے جو دیکھا اس کے مطابق جو ہے اس نے اپنی اپنی تھیوری دے دی. لیکن بعد میں جو پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی بیسکلی یہ اور اس کی پکچرز جو ہیں یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت سی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں. یہ کل صبح 6:20 کا بیسکلی واقعہ ہے جب لوگوں نے وہاں پہ تصویریں کھینچی ہیں. لیکن اب یہ بیسکلی پتہ لگا ہے کہ اسے کلاؤڈ ایریڈیسنس کہتے ہیں اور یہ بیسکلی محکمہ موسمیات کے ترجمان کا کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے مشرقی پہاڑی سلسلے کے اوپر یہ لینٹیکولر بادل کی تشکیل جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. یہ ایک خاص قسم کا بادل ہوتا ہے، وہ ساکن عدسے یعنی لینس کی شکل کے بادل ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی ہوا کے مخالف سمت میں بنتے ہیں. جب مستحکم اور نم ہوا ان کے اوپر سے گزرتی ہے تو یہ ہوا کا بہاؤ فضائی لہریں پیدا کرتا ہے اور بادل ان چوٹیوں پر بنتے ہیں جہاں ہوا اپنے نقطۂ شبنم تک ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جبکہ نچلی جگہوں پر بخارات بن کر غائب ہو جاتے ہیں. بڑی اوکھی قسم کی کیمسٹری ہے، میں اب شاید آپ کو سمجھا نہ سکوں، لیکن یہ اس قسم کی میں چند اور تصویریں پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اندر بھی جو ہے وہ بہت دیکھی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ بڑی ایک یونیک بات تھی، تو ہم نے جو ہے وہ کچھ نے مطلب اپنی ہر قسم نے اپنی تھیوری، مطلب یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یو ایف او جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، یعنی کہ باہر سے جو ہے وہ شاید اس دنیا مطلب ارتھ کے علاوہ کسی دوسرے پلانٹ سے جو ہے شاید کوئی شپ آیا ہوا تھا یا یہ اس کی تصویریں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک نیچرل فنومنا ہے، یہ پوری دنیا میں اور جگہوں کے اوپر بھی ہو چکا ہے. یہ چند تصویریں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ دلی کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک افراتفری پھیل گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جناب آگ لگ گئی. آگ بیسکلی جو ہے وہ ٹرمینل 3 کے اوپر ایک بس کے اندر جو ہے وہ آگ لگی. یہ سامنے آپ اس کی فوٹیج اور تصویر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ایئر انڈیا کے لیے گراؤنڈ ہینڈلنگ کی خدمات جو ہے وہ یہ بس جو ہے وہ انجام دے رہی تھی جب اس کے اندر آگ لگ گئی. یہ ٹرمینل 3 پر بے 32 کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. اب بس جو ہے وہ ٹیکسی وے کے علاقے میں تھی جو ایئر انڈیا کے طیارے سے محض چند فٹ کے فاصلے پر ہے. واقعے کے وقت طیارے میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا اور جہاز بھی جو ہے وہ محفوظ رہا. لیکن اوبویسلی ایک افراتفری پھیل گئی کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی افریقہ نے جناب 3 میچز کی سیریز میں پہلا میچ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جیت لیا. پاکستان کو 55 رن سے جو ہے بڑے مارجن سے شکست دی گئی T20 کے اندر. اور
سلمان علی آغا ہمارے جو کپتان ہیں T20 کے، ان کی جو ایک بری فارم پیچھے سے چل رہی تھی وہ یہاں سے بھی انہوں نے کنٹینیو کیا، صرف ماشاءاللہ 2 رنز انہوں نے بنائے. بابر اعظم ان کی بھی T20 اسکواڈ میں واپسی ہوئی تھی، انڈے کے ساتھ جو ہے وہ واپس گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد جی کل سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ چل گئی، بلکہ آئی وانٹ کہ آپ بھی ذرا اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں کہ بابر کا یہ جو ریٹرن ہے یہ کوئی بہت زیادہ اچھا ریٹرن تو نہیں آیا. لیکن بابر کے سپورٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وراٹ کوہلی بھی جو ہے وہ کھیلا ہے آسٹریلیا کے خلاف، تو 2 میچز میں 2 انڈے اس نے کیے ہیں. تو ان کے سپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر انڈیا نے 2 انڈوں کے باوجود ان کو تیسرے میچ کے اندر بھی کھلایا اور اس کے اندر انہوں نے 50 سکور کی. تو اگر کوہلی کے 2 انڈے برداشت ہو سکتے ہیں تو بابر کا 1 انڈا نہیں برداشت ہو سکتا. لیکن ظاہری بات ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کتنا کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں. معافی تو ہونی نہیں یہاں پہ، ظاہری بات ہے اسی معاف کرنے والے تو بندے نہیں گئے. اچھا دوسری بات یہ، معافی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو انڈین ایکٹریس کنگنا رناوت انہوں نے البتہ معافی مانگ لی ہے، بڑی مشکل سے معافی مانگی ہے، وہ ویسے معافی مانگتی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ہتک عزت کا بیسکلی ایک کیس جو ہے وہ کھل گیا تھا اور معاملہ بڑا سیریس ہو گیا تھا. بھٹنڈا کی عدالت نے جو ہے ان کو ایک کیس کے اندر ضمانت دی. انہوں نے یہ کیس بیسکلی 2021 کا ہے، جب مہندر کور نامی ایک خاتون جو ہے انہوں نے کنگنا رناوٹ کے اوپر جو ہے وہ کسانوں کے احتجاج کے دوران ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے انہیں بدنام کرنے کا، یہ جو خاتون ہے مہندر کور، ان کو بدنام کرنے کا الزام لگایا تھا کہ جی کنگنا نے جو ہے میری انسلٹ کی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس کیا. کنگنا رناوٹ جو ہے وہ بھٹنڈا کے اس عدالت میں کل پیش ہوئیں اور وہاں پہ انہوں نے جا کے کہا کہ جی شوری مجھ سے غلطی سے مسٹیک ہو گئی، تو میں اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہوں اور میں معافی چاہتی ہوں. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا مقصد جو ہے وہ مہندر کور کو انسلٹ کرنا نہیں تھا، لیکن یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. تو کنگنا رناوٹ جیسی خاتون اگر معافی مانگ لیں نا تو چھوٹی خبر نہیں، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ جس قسم کی اوکھی قسم کی خاتون ہے وہ کم ہی لوگوں سے جو ہے وہ معافی مانگتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.